बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व दानिश में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं और हमें गाइड करते हैं। सवाल हम इनके सामने रखते हैं जिसके जवाब ऐसे होते हैं कि हमारी ज़िंदगी के लिए एक मशअल राह का वो सबूत दें। अभी भी एक प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सवाल आपके हैं, टॉपिक्स जो बहुत से आपने भेजे हुए हैं वो हमने शामिल किए हैं। मैं उन्हीं के साथ मैं शाह साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये एक टॉपिक किसी के हवाले से आया तो मैंने कहा इसको शामिल करते हैं। वो कहते हैं, बुजुर्गान कहते हैं कि मुहिब्बान अल्लाह का कोई दुश्मन नहीं हो सकता, उनके हरीफ तो हो सकते हैं, ये दुश्मन नहीं हो सकता। ये मुहिब्बान अल्लाह कौन होंगे जिनका दुश्मन ही कोई नहीं होगा और सिर्फ हरीफ हो सकते हैं? मतलब उनका कहा ही जाता है कि जो औलिया कराम हैं, जो अल्लाह की राह पे चलने वाले लोग हैं, 1/3 लोग उनकी फेवर में होते हैं और 2/3 लोग उनके मुखालिफ होते हैं। दुश्मनी और चीज़ है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जिसको उर्फ़ आम में मुखालफत कहते हैं, वो इससे ज़रा दुश्मनी से मुख्तलिफ है। तो मुखालिफ औलिया कराम के 2/3 होते हैं, फेवर में सिर्फ 1/3 लोग। ठीक है। उसकी बुनियादी एक वजह है। वैसे दुनियावी तौर पर भी हम ये कहते हैं कि अगर आप कभी ये देखें कि किसी शख्स के मुखालफिन की तादाद बहुत है तो समझ लीजिए कि वो असूल पर चलने वाला आदमी है। जो कोई भी असूलों पर चलेगा उसकी मुखालफत बहुत होगी। तो अल्लाह की राह पे चलने वाले लोग चूँकि हक बात बबांगे दोहल कह देते हैं बगैर कोई लगी लिपटे रखे, ठीक है। इसलिए इनकी मुखालफत बहुत होती है। अच्छा, तो यहाँ पे ये एक सवाल ये पैदा होता है, इसी में साथ में है कि मुहिब्बान इलाही बनने के लिए ज़रूरी है कि मखलूक से भी उतनी मोहब्बत की जाए जितनी अल्लाह से और रसूल से की जाती है। आपके साथ प्रोग्राम करते हुए अक्सर बेशतर मैं ये अर्ज़ किया करता हूँ जी कि रब ताला अगर हम ये चाहते हैं कि हमसे प्यार करे तो हमें चाहिए कि हम उसकी मखलूक से प्यार करें। कि जिस तरह किसी माँ के दिल का रास्ता उसके प्यार, बच्चे के साथ प्यार करने से के ज़रिए से गुज़रता है, इसी तरह अल्लाह ताला के करीब जाने का आसान रास्ता ये है कि उसकी मखलूक से प्यार किया जाए। अगर हम ये चाहते हैं कि रब हम पर मेहरबान हो जाए तो हमें चाहिए कि हम उसकी मखलूक पे मेहरबान हो जाएं। ये बड़ा आसान रास्ता है। अच्छा जी, यहाँ ये एक कोट किसी ने भेजा मुझे और मैंने कहा वो भी शामिल करूँ। वैसे तो मेरा ख्याल है कि जो मोहब्बत हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है किसी से नहीं है, ना किसी से हो सकती है, लेकिन मखलूक की मोहब्बत भी साथ में जो है वो शामिल हो जाए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत आयशा, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से की, उससे ज़्यादा मोहब्बत उन्होंने मखलूक से की। और उसकी वजह यही है कि इस्लाम को फैलाना था, दीन को फैलाना था, और उन्होंने एक सबूत दिया कि मखलूक के लिए कितनी मोहब्बत होनी चाहिए दिल में। मतलब ये तो ये कोट जो है मतलब वो है। ये इसमें एक किसी का सवाल है कि फ़ोहश कलामी को इतना बड़ा गुनाह क्यों शामिल मतलब किया गया है? हमारे यहाँ देखा जाए तो मुआशरे में वो कहते हैं कि फ़ोहश कलामी बहुत बढ़ गई है, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको क्या गुनाह अजीम समझा जाना चाहिए? इस्लाम ने मना किया है। हमें इस असल में ये देखना चाहिए कि रब ताला बहुत ही खुश कलाम है। उसका कलाम पाक उसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि उसका एक रिदम है जिसमें जब हम पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है उसकी इबारत में एक रिदम है उस कलाम में। और इसी तरह रब ताला बहुत ही पाकीज़ा और इंतहाई नफासत पसंद है। उसकी मखलूक भी यकीनी तौर पर उसी का मज़हर होनी चाहिए कि हमारी गुफ्तगू बहुत पाक साफ और खुश कलामी होनी चाहिए,
ہمارے یہاں نرم گوئی ہو. یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ملے گی آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ خوش کلام تھے, بڑی پاکیزہ گفتگو فرماتے تھے, نرم گو تھے. تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے عشق کرتے ہیں تو اس عشق کا تقاضا پھر یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی کوشش کریں. تو ہماری گفتگو بڑی پاکیزہ, بڑی نفیس اور بڑی خوش کن اور نرم ہونی چاہیے. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت آپ فارغ بیٹھے ہو یا کر رہے ہو, بجائے اس کے کہ اپنے ذہن کو الجھاؤ تو آپ درود پڑھنا شروع کر دو. آپ کی خیالات پاک ہوں گے, آپ کے جو ہے ذہن سے گندگی چھٹے گی. درود شریف ہے, پھر کلام پاک میں زبانی ایک حصہ تو کم سے کم یاد ہوتا ہے سب کو, وہ دل میں پڑھتے رہیں. تو بجائے اس کے کہ بیکار کاموں میں, ناپسندیدہ کاموں میں الجھیں یا ہم بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کریں, تو اگر ہم دل میں ہی پڑھنا شروع کر دیں تو اس کا اثر ہمارے چہرے پہ ضرور آئے گا. علم کا ایک نور ہے جو چہرے سے جھلکتا ہے. یہ فحش کلامی کے حوالے سے ہی ایک خاتون کا سوال ہے, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ آپس میں جس وقت مرد بات کرتے ہیں, فحش کلامی, گندگی, گالیاں بکتے ہیں, تو اس میں ماں بہنوں کو شامل کر لیا جاتا ہے. یہ کس قدر کبھی فعل ہے, مطلب یہ اس کے باوجود یہ بات کیوں نہیں آتے کہ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر بچپن سے ہم تربیت دیں, ہوتا کیا ہے کہ بچہ گھر میں دیکھتا ہے کہ اس سے بڑے مرد جو ہیں وہ بات بات پہ گالی دیتے ہیں, یا کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہی گالی ہو جاتا ہے. انہیں خود بیچاروں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم جو جملہ ہم نے ادا کیا اس میں گالی شامل کر لی ہم نے. تو اگر ہم محتاط ہو جائیں بچوں کی موجودگی میں, صاف ستھری گفتگو کریں, اس کے دو فائدے ہو جائیں گے. ایک تو رفتہ رفتہ ہم صاف ستھری گفتگو کے عادی ہو جائیں گے, دوسرا بچہ فحش کلامی نہیں سیکھے گا. اس کی جڑیں اصل میں اس ماحول سے جا ملتی ہیں جہاں ہم بچپن سے رہ رہے ہوتے ہیں. گھر بھی ہے, محلہ ہے, جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ شامل ہیں. تو اگر بچوں کو ہم اس طرح سے تربیت دیں کہ خود ان کے سامنے پرسنل ایگزامپل سیٹ کریں, تو کوئی وجہ نہیں کہ بچہ فحش کلامی کی طرف چلا جائے. اچھا یہ فرمائیے, ایک سوال پچھلے پروگرام کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ, آپ نے کہا پچھلے پروگرام میں کہ ماضی کی فکر نہ کرو, مستقبل کی فکر نہ کرو, لمحہ حال میں رہو. یہ لمحہ حال میں کس طریقے سے آدمی رہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر لائے؟ دیکھیے, ماضی گزرا ہوا کل ہے جس پر اب ہمارا اختیار نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ہم بیٹھ کے اس کو رو سکتے ہیں یا خوش ہو سکتے ہیں, ادھر پہ. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا اس پر رونے کا یا اس پہ خوش ہونے کا؟ اس کا فائدہ آج ہمیں کیا ملے گا؟ وہ تو گزر گیا. ہاں, اس کو ہم یاد رکھیں یوں کہ ہم اس سے سبق حاصل کر لیں, تو اس کی روشنی میں اپنا آج ہم گزاریں, اس سبق کی روشنی میں اس آج کو بہتر کریں. ہم آنے والا کل جو ہے وہ ایک امید ہے, اور امید معلوم نہیں پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کل آتا ہے یا نہیں آتا ہمارے لیے. تو جو حقیقت ہے وہ آج ہے جس میں ہم زندہ ہیں. تو ہم اگر اپنی زندگی کو ان احکامات کے مطابق گزار لیں جو رب تعالیٰ کے ہیں, جیسے دین ہمارا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں, تو اگر آج کو ہم نے کر لیا تو اس کے اندر ایک ٹرک یہ ہے کہ جب ہم اپنے آج کو درست کرتے ہیں تو ہماری پوری زندگی درست ہوتی چلی جاتی, کیونکہ جو کل سو کے اٹھیں گے تو وہ آج ہوگا ہمارا,
اس کو ہم بہتر کر لیں گے. پرسوں جو سو کے اٹھیں گے تو وہ ہمارا آج ہوگا, وہ درست ہو جائے گا. تو یہ ایک چین ہے جو چل پڑے گی. تو یوں زندگی ہماری تمام اچھی ہوتی چلی آئے گی. یہ ذرا مشکل سا ایک ویسے مرحلہ ہوتا ہے ہمارے, اگر عام لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ اسلاف کے کارناموں پہ فخریہ بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنے موجود کو وہ ٹھیک نہیں کر رہے, اپنے حال کو وہ ٹھیک نہیں کر رہے, صرف اسی میں رہ رہے ہیں. وہ ایک لحاظ سے اچھی بات بھی ہے, اچھی بات اس سینس میں کہ اپنے بزرگان کو یاد کرنا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی ہے سیرت اس کو یاد کرنا, صحابہ کرام کی سیرت کو یاد کرنا, لیکن اس میں رہ جانا اور پھر آگے اس روشنی سے فائدہ اٹھا کے آگے کو عملی کام نہ کرنا, کو تخلیق نہ کرنا, یہ ہے میرے خیال میں ساری خرابی کی بنیاد جو جہاں سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے. نہیں, ہمارے اندر اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ پچھلے سلطان بود جی جو پاسٹ لارلز ہیں, اگر اس پر ہم زندہ رہنے لگے تو ہمارا آج سنورے گا نہیں. ہم اپنی کل کی یادوں میں کھوئے رہیں گے اور اپنا آج خراب کرتے چلے جائیں گے. لیکن اگر اپنے اسلاف کو یاد کرتے ہیں ہم اور اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کو کس چیز نے کامیاب کیا, ہم اس پہ عمل کر لیں. ہمارے اسلاف کا ایک روشن ترین پہلو ہے کہ جب اسلام پھیل رہا تھا دوسرے ممالک میں بڑی تیزی سے, تو ہمارے اسلاف جہاں کہیں گئے ایز فاتح, تو ان کے اندر مفتوح لوگوں کے لیے جو اخلاقی بلندی جو ڈیمونسٹریٹ انہوں نے کی ہے ان علاقوں میں جنہیں فتح کیا تھا, اسلام کو پھیلنے میں زیادہ رول اسی چیز کا ہے کہ لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہوتے رہے. اخلاق صرف بول چال کی بات نہیں میں کر رہا, اخلاق میں زندگی گزارنے کا ڈھب, لوگوں کے ساتھ سلوک, اس کو غرض کر رہا ہوں. اس چیز نے متاثر کیا کہ یہ مسلمان اگر ایک ایسی قوم کا ایک فرد جو فتح کیا گئی ہے قوم, وہ اگر شکایت کر دے فاتح کے خلاف تو ان کا لیڈر ہچکچاتا نہیں اپنے آدمی کو سزا دیتے ہوئے کہ اس نے ایک مفتوح کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کیا. یہ جو کردار تھا انصاف پسندی کا, اصول پرستی کا, دوسرے کو ریسپیکٹ دینے کا, اس نے بہت بڑا رول پلے کیا اسلام کو پھیلانے کا. تو اسلاف کو اگر ہم اس طرح یاد کریں کہ وہ کامیاب ہوئے تھے, کہ ان کے جو رہن سہن تھا, ان کا اخلاق, وہ ہمارے دین کے عین مطابق تھا, تو لوگوں کو اس طرح متاثر کیا انہوں نے کہ لوگ یہ ترجیح دیتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے باج گزار بن کے زندگی گزارنا زیادہ پسند کریں گے بنسبت اپنے آدمیوں کے. وہ جب ہم یاد کرتے ہیں اس کو اینالائز کرتے ہیں. اب حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑی روشنی کا منبع ہے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو اسلام پھیلا اور جو عروج حاصل ہوا, وہ ایک سنہرا باب ہے, ہمارا سنہرا دور ہے وہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت. ہم جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑے احترام کا رشتہ بھی ہے, ہمارا تعلق ہے.
لیکن ہم انہیں یہ اسٹڈی نہیں کرتے کبھی کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اعلیٰ ترین حکمران کن چیزوں پہ عمل کر کے بن گئے کہ آج یورپ بھی ان سے روشنی لیتا ہے. اگر ہم جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس احترام کے ساتھ اینالائز کریں کہ کیا چیز تھی ان کی حکمرانی میں جو وہ سنہرا دور بن گیا مسلمانوں کا، تو اس سے ہم وہ جست نکال لیں گے، وہ نتیجہ نکالیں گے. اور وہ صرف ایک اصول تھا مینجمنٹ کا جو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسرسائز کر رہے تھے. اگر آپ اجازت ایک بریک لے لیں، واپس آئیں گے اسی اصول کی بات کریں گے جناب. جس کی آپ بات کر رہے ہیں. جی اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آئیں. السلام علیکم دوبارہ. جی بریک کے بعد اچھا آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی زندگی کے پوری مینجمنٹ سٹرکچر کو دیکھا جائے تو ایک بنیادی اصول ہے، اور وہ اصول جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے. وہ بڑا سیدھا سادہ اصول ہے کہ کسی کی غلطی معاف نہیں ہوگی. یہ میں ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہا ہوں. ذاتی زندگی میں تو کبھی انتقام نہیں لیا انہوں نے اس طرح سے کہ کسی کی غلطی معاف نہیں ہوگی، اور کسی کا اچھا کام بغیر ریوارڈ کے نہیں جائے گا. اچھا اس سلسلے میں اپنے بیٹے کو بھی سزا دے دی. جی بالکل. تو یہ اصول اگر آج آپ پکڑ لیں کہ غلطی کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا کسی قیمت پہ، خواہ کچھ ہو جائے، اور اچھا کام کرنے والے کو ریوارڈ دیا جائے گا بغیر یہ سوچے کہ وہ کون ہے، ہمارا دوست ہے، مخالف ہے، کون ہے، لیکن اس نے اچھا کام کیا، اس کا ریوارڈ اس کو ملنا چاہیے، تو معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. یہ جو اس کے بعد کی بات ہے ہمارے ہاں، ہم سائنسدانوں کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں، اور ابن الہیثم کا نام آتا ہے، ابن رشد کا نام آتا ہے، یہ تمام سائنسدان. ان کی زندگی سے بھی کیا اسی طرح سے یہ ہے کہ ہم اصول سیکھیں لیکن رکیں نہیں، ہم آگے کو بڑھیں، آگے کریٹ کرنے کی چیز کریں. مطلب وہ انسٹیٹیوشنل سٹرکچر اپنا ایسا بنائیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ ہو کہ ہم آگے تخلیقات میں چلیں. تو یہاں بھی یہی اصول کاربند ہوگا. مطلب ہم اصل میں یہ گفتگو کر رہے تھے گزرے ہوئے کل کے کانٹیکسٹ میں جی کہ گزرے ہوئے کل کو کیسے دیکھا جانا چاہیے. یا تو اس پر بیٹھ کے ماتم کیا جائے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یا ہم خوش ہوں کہ ہم نے یہ اچیومنٹس کر لیں. یہ دونوں ہی رویے آپ کو پے نہیں کر پائیں گے. ہمارے اسلاف ان پہ فخر بالکل صحیح ہے، فخر ہونا چاہیے، لیکن یہ پسرے سلطان بود والی بات نہ ہم ان کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے. ان کی کامیابی میں کیا اصول کار فرماتے وہ سیکھ کے ہم آج کی زندگی میں ایکسرسائز کر لیں تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں. تو یہ ایک بات ہماری ہو رہی تھی اس سلسلے میں، جو میں عرض کرتا ہوں کہ گزرا ہوا کل ماضی ہے، اس کا استعمال صرف ایک ہی ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھ لیں اور اس سبق کی روشنی میں اپنا آج گزار لیں کہ وہ غلطیاں آج نہ کریں ہم، اور کل کو یہ نہ جانیں کہ وہ ہمارا مستقبل ہے، اس کو ہم امید ہی سمجھیں اور آج کا کام کل پر نہ لے جائیں ہم. کون جانے وہ کل آئے گی کہ نہیں آئے گی میری زندگی میں، تو اس کام کو میں آج مکمل کر لوں. تو یہ ہم
فقیر کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ صرف آج میں زندہ رہتا ہے، ماضی سے سبق سیکھتا ہے اور مستقبل کو امید جانتا ہے، اور یہ کلیئر ہے اپنے مائنڈ میں کہ امید تو پوری ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی اس پر ہمارے اختیار نہیں. تو اس لیے ہم آج کا کام اس امید پر نہ چھوڑ دیں کہ میں کل کر لوں گا. یہ ایک صاحب کا سوال ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنل ہائیجین کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اس کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے اور کتنا زیادہ بندے کو خیال رکھنا چاہیے اپنی ہائیجین کے بارے میں. دیکھیے ہمارے یہاں تو دین نے اس دور میں ہمیں ہماری توجہ ادھر دلائی اور سبق سکھایا جب یورپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نام کی بھی کوئی چیز ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مسجد میں جانے کے آداب ہیں نماز پڑھنے کے لیے. بالکل. آپ نے کپڑے صاف ستھرے پہنے ہوئے ہوں، آپ کے کپڑوں سے اسمیل نہ آ رہی ہو، آپ سے پسینے کی اسمیل نہ آ رہی ہو، آپ نے کوئی ایسی چیز نہ کھائی ہو جس کی اسمیل منہ سے آئے، جیسے پیاز ہے، کچا پیاز ہے، لہسن ہے، تاکہ دوسرے لوگ تنگ نہ ہوں. اسی طرح بالوں کی صفائی کا حکم ہے. جمعے کے جمعے غسل کرنے کا حکم ہے. یہ نہیں کہ منع ہے کہ جمعے کے علاوہ نہا نہ جائے، لیکن کم سے کم جمعے کے روز غسل اور کرنا، پھر خوشبو لگانا، یہ سب اسی سے متعلق ہے. تو اسلام تو بڑا پرٹیکولر ہے اس بارے میں کہ انسان بالکل صاف ستھرا، پھر بال سنورے ہوئے ہوں، آپ کے شوز پہ مٹی نہ ہو، آپ کے اس پہ بڑا زور ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق ہماری اپنی جو پرسنل ہائیجین کے لیجیے اسی سے اس کا ہے. مسواک کا حکم ہے، دانت ہمارے پیلے نہ ہوں، صاف ستھرے ہوں. سرما لگانے کا حکم ہے. اس کے طبی فوائد تو ہیں، لیکن آنکھوں سے پانی بہتا ہوا بڑا برا لگتا ہے، تو اس کو روکتا ہے سرما. اگر آپ اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. ابھی اجازت دیجیے، پروگرام کے آپ نے دیکھا ہو تو مطلب اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیجیے. جس طرح سے ہم نے ابھی بہت سے سوال آپ کے شامل کیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بھیجے ہوئے سوال ہم شاہ صاحب کے سامنے رکھیں گے، گائیڈنس ان سے لیتے رہیں گے. ابھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ و ناصر.